आला हजरत मुफ्ती आजम हुज्जतुल इस्लाम बरेली तुझे सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वयंबगी अन युअज़्ज़िना व युक़ीमा अला तुहरिन फ़इन अज़्ज़ना अला गैरि वुज़ू जाज़ा लिअन्नहु ज़िक्रुन व लैसा बिसलात फ़कानल वुज़ूअ फ़ीहि इस्तिहबाबन कमा फ़िल क़िराअत। मसला यह है कि आज़ान व इक़ामत बावुज़ू देना ये मुस्तहब है, लेकिन अगर किसी ने बग़ैर वुज़ू आज़ान दी तो ज़ाहिरुर रिवाया के मुताबिक बिला कराहत के जायज़ है, बिला कराहत। दलील यह है कि आज़ान देना ये अल्लाह का ज़िक्र है, नमाज नहीं है। अज़ान अल्लाह का ज़िक्र है, नमाज नहीं। और ज़िक्र करने के लिए वुज़ू का करना मुस्तहब होता है, वाजिब नहीं होता। इसलिए आज़ान देने के लिए वुज़ू करना मुस्तहब है। जैसे कि कुरान का पढ़ना ये ज़िक्रुल्लाह है, नमाज नहीं। और कुरान पढ़ने के लिए बावुज़ू होना ये मुस्तहब है। इमाम औज़ाई रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि आज़ान के लिए वुज़ू करना शर्त है, इसलिए कि तिरमिज़ी ने हज़रत अबू हुरैरा से एक रिवायत की, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया आज़ान वही दे जो बावुज़ू, मगर हम कहते हैं कि इससे इस्तिहबाब ही मुराद है, क्योंकि ये नमाज नहीं है। वयंबगी अन युअज़्ज़िना व युक़ीमा, और मुनासिब है कि वो आज़ान दे और इक़ामत कहे अला तुहरिन तहारत पर। फ़इन अज़्ज़ना अला गैरि वुज़ू, तो अगर उसने आज़ान दी बग़ैर वुज़ू के जाज़ा तो जायज़ है। लिअन्नहु ज़िक्रुन, इसलिए कि ये ज़िक्र है, वलैसा बिस्सलात, नमाज नहीं। फ़कानल वुज़ूअ फ़ीहि इस्तिहबाबन, तो वुज़ू इसमें इस्तिहबाबन है, जैसे कि क़िराअत में। वयकरहु अन युक़ीमा अला गैरि वुज़ू, हाँ बग़ैर वुज़ू के इक़ामत कहना ये मकरूह है, इसलिए कि अगर बग़ैर वुज़ू के इक़ामत कहेगा तो फिर वुज़ू करने के लिए जाएगा तो आज़ान और इक़ामत के दरमियान फ़स्ल लाजिम आएगा, और ये सही नहीं। और एक रिवायत ये है कि इक़ामत भी मकरूह नहीं है, क्योंकि ये दो आज़ानों में से एक अज़ान है, और जब पहली अज़ान मकरूह नहीं तो ये भी मकरूह नहीं। और एक रिवायत ये है कि अज़ान भी मकरूह है, यानी इक़ामत कहना भी मकरूह है बेवुज़ू, और अज़ान भी मकरूह है, इसलिए कि अब ये इंसान आज़ान के ज़रिए लोगों को दावत दे रहा है इस बात की कि वो नमाज के लिए तैयार हो जाएं। तो नमाज की तैयारी की लोगों को दावत दे रहा है और ख़ुद उसने अपनी नमाज की तैयारी की नहीं है, तो ये ऐसी चीज़ की तरफ बुलाने वाला होगा जो खुद उसने कबूल नहीं की है। लिहाजा अल्लाह ताला का जो इरशाद गिरामी है, अतअमुरून अन्नास बिलबिर्रि व तंसौना अनफुसकुम, इसके तहत दाखिल होगा। इसलिए ये कहा गया है कि अज़ान देना भी ये मकरूह है। वयकरहु अन युक़ीमा अला गैरि वुज़ू, और मकरूह है कि इक़ामत कहे बगैर वुज़ू के, लिमा फ़ीहि मिनल फ़स्ल बैनल इक़ामति वस्सलाह, इस वजह से कि इसमें फ़स्ल लाजिम आएगा इक़ामत व नमाज के दरमियान। वयुरवा, और रिवायत किया गया अन्नहु ला तकरहुल इक़ामा, कि इक़ामत मकरूह नहीं है, ऐज़ा ये भी, लिअन्नहु अहदुल अज़ानैन, इसलिए कि ये दो अज़ानों में से एक अज़ान है। वयुरवा, और रिवायत किया गया अन्नहु यकरहुल अज़ान ऐज़ा, कि अज़ान भी मकरूह है, लिअन्नहु यसीरु दाइयन इला मा ला युजीबु बिनफ्सिही, कि ये बुलाने वाला होगा उसकी तरफ जिसको इसने खुद कबूल नहीं किया है। वयकरहु अन युअज़्ज़िना व हुवा जुनूबुन, सुनो फरमाते हैं, और जनाबत की हालत में अज़ान देना मकरूह है, जनाबत की हालत में अज़ान देना मकरूह है। इसमें फ़कत एक ही रिवायत है, यानी इसमें कोई इख्तिलाफ नहीं है, यानी कराहत या आदम कराहत की कोई रिवायत नहीं है, बल्कि सिर्फ एक ही रिवायत है कि जनाबत की हालत में अज़ान देना मकरूह है। और अभी आपने सुना कि मुहद्दिस की अज़ान में कराहत और आदम कराहत की दोनों रिवायतें हैं। पहली वाली जो रिवायत पढ़ी आपने उसमें यह है कि कोई कराहत नहीं है, लेकिन बाद उलमा ने यह कहा है कि इसमें कराहत है, इसलिए कि ये ऐसी चीज़ की तरफ बुलाने वाला होगा जिसने कोई खुद उसको कबूल नहीं किया है। तो मुहद्दिस के बारे में दोनों रिवायतें हैं, लेकिन जनूबी के बारे में एक ही रिवायत है कि यह मकरूह है। लिहाजा जुनूबी की अज़ान और आदम कराहत की रिवायत पर मुहद्दिस की अज़ान के दरमियान फ़र्क यह है, वजह फ़र्क क्या है दोनों में? वजह फ़र्क यह है कि अज़ान नमाज के मुशाबे है। वजह फ़र्क समझे कि मुहद्दिस की अज़ान के इआदे का हुक्म मकरूह है, और
جنوبی کی اذان مکروہ ہے اور محدث کی مکروہ نہیں ہے، تو اس کے درمیان وجہ فرق یہ ہے کہ اذان نماز کے مشابہ، اور وہ اس وجہ سے کہ دونوں کو تکبیر کے ساتھ شروع کیا جاتا ہے، نماز کو بھی اور اذان کو بھی، دونوں میں استقبال قبلہ ہوتا ہے، اور کلمات اذان اسی طریقے سے ترتیب وار ہیں جس طریقے سے ارکان نماز مرتب ہیں، اور دونوں وقت کے ساتھ خاص ہیں کہ نماز بھی وقت میں ہوگی اور اذان بھی وقت میں ہوگی، لہذا اس اعتبار سے اذان نماز کے مشابہ ہوئی، لیکن حقیقت میں اذان نماز نہیں ہے، حقیقت میں نماز نہیں ہے۔ تو حاصل کلام یہ نکلتا ہے کہ نماز اذان من وجہ نماز کے مشابہ ہے اور من وجہ نماز کے مشابہ نہیں ہے، لہذا اگر مشابہت کا اعتبار کیا جائے تو اذان حدث کے ساتھ بھی ناجائز ہونی چاہیے اور جنابت کے ساتھ بھی ناجائز ہونی چاہیے اگر مشابہت کا اعتبار کیا جائے جو من وجہ مشابہت ہے، اور اگر مشابہت کا اعتبار نہ کیا جائے تو جس طریقے سے حالت حدث میں اذان کی ممانعت نہیں، ایسی حالت جنابت میں نہیں ہونا چاہیے، لہذا ہم نے دونوں مشابہتوں پر عمل کیا اور یہ کہا ہے کہ جنابت کی صورت میں نماز کی مشابہت کا اعتبار کرتے ہیں، ہے نا، اور ہم نے یہ حکم لگایا ہے کہ اذان کے لیے طہارت شرط ہے، لہذا اگر کسی نے جنابت کی حالت میں اذان دے دی تو یہ مکروہ ہے، اور حدث کی صورت میں ہم نے نماز کے ساتھ عدم مشابہت کا اعتبار کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ اذان کے لیے طہارت شرط نہیں ہے، تو اگر کسی نے بلا وضو کے اذان دے دی تو یہ مکروہ نہیں ہے۔ امام محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جامع صغیر میں یہ فرمایا ہے کہ اگر بغیر وضو کے اذان و اقامت کہہ دی تو اذان و اقامت کا اعادہ نہ کرے، اور اگر جنوبی نے اذان دی اور اقامت کہی تو میرے نزدیک اعادہ کرنا مستحب ہے، اعادہ مستحب ہے۔ شرح تحاوی میں یہ مذکور ہے کہ 4 آدمیوں کی اذان کا اعادہ کرنا مستحب ہے، نمبر 1 جنوبی کی اذان، دوسری عورت کی اذان، تیسرا نشے میں جو مست انسان ہے اس کی اذان، اور چوتھا دیوان۔ لیکن یاد رکھنا کہ اگر جنوبی کی اقامت اور اذان کا اعادہ نہیں کیا تو بھی کافی ہے، اذان کا اعادہ نہیں کیا تب بھی کافی ہے، تب بھی کافی ہونے سے مراد اس کی جو نماز ہے وہ نماز ہو جائے گی۔ تو حاصل کلام اس گفتگو کا یہ نکلا کہ محدث کی اذان اور اس کی اقامت کا اعادہ نہ کرنا اس وجہ سے ہے کہ وہ حدث خفیف ہے، اور جنوبی کی اذان کی اقامت کا اس میں 2 روایت، اور ثانی یعنی جنوبی کی اذان و اقامت تو اس میں 2 روایتیں ہیں، ایک یہ کہ اعادہ کرے اور دوم یہ کہ اعادہ نہ کرے، لیکن فقہ کے زیادہ مناسب یہ ہے کہ جنوبی کی اذان کا اعادہ کیا جائے اور اقامت کا اعادہ نہ کیا جائے، اس وجہ سے کہ اذان میں تکرار فی الجملہ مشروع ہے، جیسے کہ جمعے کے دن 2 اذانیں ہوتی ہیں لیکن اقامت میں تکرار مشروع نہیں ہے، اس لیے اذان کا اعادہ ہو، اقامت کا اعادہ نہ ہو۔ وَيَكْرَهُ أَن يُؤَذِّنَ وَهُوَ جُنُوب، اور مکروہ ہے کہ وہ اذان دے اور وہ جنوبی ہو، روایتاً واحدہ، اس میں ایک ہی روایت ہے۔ وَوَجْهُ الْفَرْقِ، اور وجہ فرق علی احدى الروایتین، 2 روایتوں میں سے ایک پر ہوا یہ ہے أَنَّ لِلْأَذَانِ شِبْهًا بِالصَّلَاةِ، کہ اذان کے لیے مشابہت نماز سے، فَيُشْتَرَطُ الطَّهَارَةُ عَنْ أَغْلَظِ الْحَدَثَيْنِ، تو شرط لگائی گئی ہے طہارت کی 2 حدثوں میں سے اغلظ حدث سے، دون اخفیہما، ان میں سے اخف سے نہیں، عملا بالشبہین، دونوں مشابہتوں پر عمل کرتے ہیں۔ وفی الجامع الصغیر، اور جامع صغیر میں ہے انہ اذا اذن علی غیر وضو، کہ جب اس نے بغیر وضو کے اذان دے دی، واقام اور اقامت کہی، لا یعید، تو اعادہ نہ کیا جائے۔ والجنوب احب الی ان یعید، اور جنوبی میرے نزدیک پسندیدہ یہ ہے کہ اس کا اعادہ کیا جائے۔ وان لم یعید اجزا، اور اگر اعادہ نہ کیا تب بھی جائز ہے۔ اما الاول، پہلی صورت میں فلحقہ الحدث، پہلی والی جو صورت ہے تو اس وجہ سے کہ اچھا اما الاول فلخفۃ الحدث، پہلی صورت میں تو حدث کے خفیف ہونے کی وجہ سے، واما الثانی ففی الاعادہ بسبب الجنابہ، اور دوسری والی صورت میں تو اعادہ جو ہے جنابت کی وجہ سے، اس میں 2 روایتیں ہیں، تو اعادے میں جنابت کی وجہ سے اس میں 2 روایتیں ہیں۔ والاشبہ بالفقہ، اور فقہ کے زیادہ مناسب یہ ہے ان یعاد الاذان، کہ اذان کا اعادہ کیا جائے دون الاقامت، اقامت کا اعادہ نہ کیا جائے، لأن تکرار الاذان مشروع دون الاقامہ، اس لیے کہ اذان کی تکرار مشروع ہے، اقامت کی نہیں۔ وقوله ان لم يعد، اور مصنف کا قول، امام محمد کا قول ان لم يعد اجزاء یعنی الصلاۃ، یعنی جائز ہے نماز، لأنه جائزۃ بدون الاذان والاقامہ، اس لیے کہ نماز تو بغیر اذان و اقامت کے بھی جائز ہوتی ہے۔ قال، فرماتے ہیں
وَكَذَلِكَ الْمَرْأَةُ، ایسی اذان عورت کی اذان، ایسی عورت کی اذان کا اعادہ مسنون ہے، یعنی جس طریقے سے جنوبی کی اذان کا اعادہ کرنا مسنون ہے، مستحب ہے، اسی طریقے سے عورت نے اگر اذان دی تو اس کا اعادہ بھی مستحب ہے، تاکہ اذان مسنون طریقے پر واقع ہو جائے، کیونکہ مسنون یہ ہے کہ اذان دینے والا مرد، اور عورت کا اذان دینا مسنون نہیں بلکہ بدعت ہے، اس لیے کہ اگر عورت بلند آواز سے اذان دے تو اس نے فعل حرام کا ارتکاب کیا، کیونکہ عورت کے لیے آواز بھی عورت ہے، جس طرح اس کے لیے اپنے جسم کا چھپانا ضروری ہے اسی طریقے سے آواز کا چھپانا بھی ضروری ہے، اور اگر اس نے بلند آواز نہیں کی تو اذان کا جو مقصد تھا وہ فوت ہو گیا، اس لیے مستحب یہ ہے کہ اذان دینے والا مرد ہو۔ وَكَذَلِكَ الْمَرْأَةُ تُؤَذِّنُ، اور ایسی عورت جو اذان دے، معنی اس کا معنی یہ ہے کہ يُسْتَحِبُّ أَن يُعَادَ، مستحب یہ ہے کہ اس کا اعادہ کیا جائے، لِيَقَعَ عَلَى وَجْهِ السُّنَّةِ، تاکہ اذان واقع ہو سنت کے طریقے پر۔ وَلَا يُؤَذِّنُ لِصَلَاةٍ قَبْلَ دُخُولِ وَقْتِهَا وَيُعَادُ فِي الْوَقْتِ، یہاں سے یہ مسئلہ ذکر فرماتے ہیں کہ نماز کا وقت داخل ہونے سے پہلے اگر اذان کہہ دی تو یہ اذان معتبر نہیں ہے، لہذا اگر کسی انسان نے اذان پڑھ دی وقت سے پہلے ہی تو جب وقت داخل ہو تو اس اذان کا اعادہ کیا جائے۔ دلیل اس کی یہ ہے کہ اذان دینے سے مقصود لوگوں کو دخول وقت کی خبر دینا ہے، اور وقت سے پہلے اذان دینا یہ لوگوں کو جہالت میں ڈالنا ہے، اس لیے وقت سے پہلے اذان معتبر نہیں ہوگی۔ حضرت امام شافعی اور امام ابو یوسف کا مذہب یہ ہے کہ فجر کی نماز کے لیے رات کے نصف اخیر میں اذان دینا جائز، نصف اخیر میں اذان دینا جائز، اور ان حضرات کی دلیل ایک روایت ہے کہ تمام رات فجر کے اذان کا وقت، اور وہ یہ ہے کہ اہل مدینہ اور اہل مکہ کے نزدیک یہ بات متوارثاً چلی آ رہی ہے کہ وہ فجر کی نماز کے واسطے رات کے نصف اخیر میں اذان دیتے ہیں، رات کے نصف اخیر میں، اور حضور نے فرمایا ان بلالا یؤذن بلیل فکلوا واشربوا حتی تسمعوا اذان ابن ام مکتوم، یہاں تک کہ تم کھاؤ پیو، بلال رات میں اذان دیتے ہیں یہاں تک کہ تم سن لو ابن ام مکتوم کی اذان کو، ہے نا۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ بلال فجر سے پہلے ہی رات میں اذان دیا کرتے تھے، یہ ان کا مستدل۔ لیکن بیٹا اگر غور و فکر کی جائے اور دیکھا جائے تو یہ حدیث ہمارے لیے حجت ہوگی نہ کہ ان حضرات کے لیے، کیونکہ حضرت بلال کی اذان یہ فجر کی نماز کے لیے نہیں ہوتی تھی بلکہ نماز تہجد کے لیے اور سحری کھانے کے لیے ہوا کرتی تھی، نماز فجر کے لیے نہیں۔ نماز فجر کے لیے جو اذان ہوتی تھی وہ حضرت ابن ام مکتوم کی اذان ہوتی تھی جو فجر کا وقت داخل ہونے کے بعد ہوتی تھی، ورنہ تو اللہ کے رسول کا ارشاد مبارک حتی تسمعوا اذان ابن ام مکتوم، اس کا کیا مطلب ہوگا؟ اور ان حضرات کے خلاف ایک دوسری حدیث پاک بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال سے فرمایا تم اذان نہ دو یہاں تک کہ فجر ظاہر ہو جائے، راوی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے اپنے دونوں ہاتھوں کو چوڑائی میں پھیلا کر اشارہ کیا کہ جس سے صبح صادق کی طرف اشارہ تھا، اور فرمایا تھا کہ ایسے اذان دو کہ جب کہ خوب روشنی پھیل جائے، صبح صادق ہو جائے۔ ولا يؤذن لصلاة قبل دخول وقتها، اور کسی بھی نماز کے لیے اذان نہ دے اس کے وقت کے داخل ہونے سے پہلے، ويعاد في الوقت، اور اعادہ کیا جائے وقت میں، لأن الاذان للاعلام، اس لیے کہ اذان اعلام کے لیے ہے، وقبل الوقت تجہیل، اور وقت سے پہلے لوگوں کو جہالت میں ڈالنا۔ وقال ابو یوسف وهو قول الشافعی، امام ابو یوسف نے فرمایا یہی امام شافعی کا قول ہے، یجوز للفجر فی النصف الاخیر، جائز ہے فجر کے لیے نصف اخیر میں اذان دینا رات کی، لتوارث اہل الحرمین، اہل حرمان کے متوارثاً منقول ہونے کی وجہ سے، والحجت علی الکل، اور سب پر حجت نبی اکرم کے ارشاد گرامی حضرت بلال سے، لا تؤذن حتی یستبین لک الفجر، ہے نا، ہاکذا، تم اذان نہ دو یہاں تک کہ تمہارے لیے فجر اس طرح ظاہر ہو جائے، ومد یدیہ ارزا، اور اپنے ہاتھوں کو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چوڑائی میں پھیلایا اور کہا کہ جب ایسے فجر صادق ظاہر ہو جائے تو اس وقت میں تم اذان دیا کرو، اس سے پہلے نہیں۔ والمسافر یؤذن ویقیم، اور مسافر اذان کہے اور اقامت بھی کہے، یعنی مسافر ہے اور وہ نماز پڑھنا چاہتا ہے تو وہ اذان و اقامت دونوں کہے۔ دلیل یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ملیکہ کے دو صاحبزادوں کو سے یہ فرمایا تھا، اذا سافرتما فاذنا واقیما، کہ جب تم سفر کرو تو اذان کہو اور اقامت بھی کہو، لقول علیہ السلام لابن ابی ملیکہ اذا سافرتما فاذنا واقیما، کہ جب
تم سفر کرو تو اذان کہو اور اقامت کہو. فَإِن تَرَكَهُمَا جَمِيعًا تو اگر دونوں کو ترک کر دے تو یہ مکروہ ہے. دونوں کو ترک کر دے یہ مکروہ ہے، اس لیے کہ یہ حضرت مالک بن حویرث کی حدیث کے مخالفت ہے کہ اذان و اقامت یہ دونوں کا ترک کرنا صحیح نہیں ہے. اور اگر اس نے صرف اقامت پر اکتفا کیا یعنی اذان نہیں کہی اقامت کہی تو یہ جائز ہے. اس کی دلیل یہ ہے، وجہ یہ ہے کہ اذان جو ہوتی ہے وہ غائب لوگوں کو حاضر کرنے کے لیے، اور یہاں پر جو رفیق سفر ہیں وہ سب حاضر ہیں، اور اقامت کہی جاتی ہے نماز کے شروع کا اعلان کرنے کے لیے، اور اس کے یہ محتاج ہیں، اس لیے اقامت کہی جائے. ولو اکتفا بالاقامت جاز، اور اگر صرف اقامت پر اکتفا کیا تو یہ جائز ہے. لأن الاذان لاستحضار الغائبین، اس لیے کہ اذان غائب لوگوں کو حاضر کرنے کے لیے ہے. والرفقۃ حاضرون، اور اس کے جو ساتھی ہیں وہ حاضر ہیں. والاقامۃ لاعلام الافتتاح، اور اقامت نماز کے افتتاح کا اعلان کرنے کے لیے ہے. وہم الیہ محتاجون، اور یہ لوگ اس کے محتاج ہیں. فإن صلی فی بیتی فی المصر، تو اگر گھر میں شہر میں نماز پڑھے یصلی باذان و اقامہ، تو نماز پڑھے اذان و اقامت کے ساتھ، یعنی اذان بھی کہہ لے اور تکبیر بھی کہہ لے. لیکون الاداء علی ہیئۃ الجماعۃ، تاکہ ادا جماعت کے طریقے پر ہو جائے. وإن ترکہما جاز، اور اگر دونوں کو ترک کر دے تب بھی جائز ہے. یعنی اگر گھر میں ہے اور اپنی بستی میں نماز پڑھ رہا ہے تو اگر نہ اذان کہی اور نہ اقامت کہی ایسی نماز پڑھ لی تب بھی کوئی حرج نہیں ہے. اس لیے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے اذان الحی یکفینا، کہ محلے کی اذان ہی ہمیں کافی ہے. لقول ابن مسعود اذان الحی یکفینا، حضرت عبداللہ بن مسعود کے اس قول کی وجہ سے کہ محلے کی اذان ہمیں کافی ہے.